बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJTV। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जो अपीलें हैं उनके हवाले से एक इब्तदाई समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो है वो पेश हुए हैं इस केस में। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने इस केस की समाअत की है और ये केस बहुत ही इब्तदाई मरहले में अभी है और बड़ी ही गैर मामूली समाअत इसलिए थी क्योंकि जो अपीलें फ़ाइल हुई थी 20 दिसंबर 2025 के फैसले के ख़िलाफ़, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ आयद किया है कि अपीलें बर वक्त फ़ाइल नहीं हुई, यानी कि फ़ैसले के 30 दिन के अंदर जो अपीलें फ़ाइल होना होती हैं, तकनीकी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है। वो एतराज़ क्या है? जब सलमान सफ्दर कहते हैं कि हमने अपीलें 9 दिन बाद फ़ाइल कर दी थी, तो इस पे हम बात करेंगे। एक तो और माजी में क्या ट्रेंड रहा है इसके हवाले से कि रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे एतराज़ात कब कैसे लगाता रहा है और कैसे इग्नोर करता रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और 9, 10 और 11 मार्च को 2 बड़ी अहम समातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही हैं। इमरान खान साहब के केसेस के, एक मेडिकल और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल में बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने जो बात की है आज के केस के हवाले से, वो आप सुने, उसके बाद आगे हम मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अलकादर में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, उनकी एहलिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशन्स लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज़ होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समाअत होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बाकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफ़ा नंबर लग जाएं और सस्पेंशंस हेयरिंग के लिए मैच्योर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जब दरख्वास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं, तो बहुत जो है ना एतराज़ात लगाते हैं अदालतें या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। देखिए एतराज़ात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराज़ात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे एतराज़ात लगाए जो कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे। तो आज हमने उसका गिला शिकवा भी करने की नाकाम कोशिश की कि हम जज साहब को बताएं कि फिक्सिंग ब्रांच, इंस्टीट्यूशन ब्रांच जो है वो किस तरह खान साहब के केसेस को नंबर नहीं अलॉट करता है। केस नंबर अलॉट होना कौन सी बड़ी बात है? तो या केस नंबर नहीं अलॉट हो रहे हैं, केस नंबर अलॉट होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आज का जो सारा मुद्दा था वो केस नंबर अलॉट होना तोशा खाना 2 और ज़मानत की एप्लीकेशन पे, ताकि केस नंबर अलॉट होगा तो नोटिस होगा ना। सो अभी तक हम उन इश्यूज़ से ही बाहर नहीं आ रहे कि ये ऑफिस की गलती थी या वकला की गलती थी। तो हमने इस बात का एतराफ़ करने से इनकार किया हुआ है कि हमारी कोई गलती नहीं। हमने अपील को 9वें दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी 21 दिन बकाया थे लिमिटेशन पीरियड के, फ़ैसला होने के 9वें दिन। वकालतनामा लेना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। सब अडयाला जेल से वकालतनामा नहीं मिलता। सो वकालतनामा ना मिलने पर अगर ऑब्जेक्शन और ख़ुद ही ऑफिस रिमूव भी कर देता है तो फिर ये ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जज साहब का जो हुक्म है, हम उस हुक्म के मुताबिक हमेशा ही हमने, जैसे कहते हैं वी हैव बाउड बिफोर द कोर्ट्स, जो अदालतों का हुक्म होता है वो हमेशा सर आंखों पे। सो हम अपनी दरख्वास्त लेकर नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। इनको अपील नंबर लगेंगे, अपील नंबर लगने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बताइएगा, वकालतनामे जो है जी, तो बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब को आपने सुना, वो बात कर रहे हैं कि कैसे जो वकालतनामा है इमरान खान साहब से दस्तखत कराने के लिए, वहाँ पे भी उनको हर्डल्स आ रही हैं कि वकालतनामा जो है वो अडयाला जेल में अडयाला जेल हुकाम को भेजा जाता है और वहाँ से दस्तखत होकर वापस आना होता है। पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर फॉलो ना हो, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की वहाँ पे दस्तखत मोर ना हो, तो वो वकालतनामा कंसिडर ही नहीं होता क्योंकि वो उनकी कैद में है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या हर्डल्स आ रही हैं और कैसे हमारी अपीलों को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, और सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं, रिहाई की, ज़मानत की, वो मामला तो बहुत
پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ ابتدائی مرحلے پہ ہی سب کچھ جو ہے وہ رک چکا ہے. تو اس جی پر کیا ثاقب, سلمان صفدر بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کمرہ عدالت میں ہوا کیا. اب کمرہ عدالت میں جسٹس خادم حسین سومرو نے سلمان صفدر سے کہا کہ جو رجسٹرار کا اعتراض ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے 30 دن کا اپیلوں کا, اس ٹائم کے اندر اپیلیں دائر نہیں کی گئی. سلمان صفدر نے واضح کیا کہ ہم نے 9 دن کے اندر اپیلیں دائر کر دی تھی. رجسٹرار نے اعتراض لگایا اور اس اعتراض کے بارے میں بظاہر آگاہ نہیں کیا گیا اپیل کنندگان کو, اور وہ فائل پڑی رہی, اور جب وقت گزر گیا تو پھر آخر میں رجسٹرار نے کہہ دیا کہ اب یہ ٹائم بار ہو گیا, کیونکہ اعتراض کو بھی 7 دن کے اندر ریموو کرنا ہوتا ہے. برسر سلمان صفدر کا یہ موقف تھا کہ اگر ٹائم بار ہو بھی جاتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصور عملے کا تھا کہ اس نے ہمیں بر وقت کنوے نہیں کیا, اور پھر رجسٹرار آفس کی اپنی مرضی ہو تو انہوں نے کچھ اعتراضات جو تھے وہ خود ہی ختم کر دیے. تو پھر یہ اعتراض بھی جو ہے وہ, اور ان میں ایک اعتراض سلمان صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا فریش وکالت نامہ نہیں دیا, پرانا دیا ہے, فریش نہیں دیا. تو یہ اعتراض لگا ہوا تھا. تو سلمان صفدر کہتے ہیں ہم نے پھر فریش وکالت نامہ دے بھی نہیں سکے کیونکہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے, ملاقات تو نہیں اب ہوئی. خود ہی رجسٹرار آفس نے یہ اعتراض جو ہے وہ ختم کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے, ان اعتراضات کو کمیونیکیٹ نہیں کیا. جب وہ 7 دن کا اعتراضات دور کرنے کا وقت گزر گیا تو رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات ختم کر دیے, جن کی وجہ سے سلمان صفدر کو 7 دن کا ٹائم میں دور کرنے کا موقع دیا گیا تھا. وہ اعتراضات ختم کر کے جب 7 دن گزر گئے تو رجسٹرار آفس نے کہہ دیا کہ اب تو یہ 7 دن کے اندر کیونکہ اعتراضات دور نہیں ہوئے, اب تو ویسے ہی ٹائم بار ہوگی اپیل. حالانکہ اصل اپیل جو ہے وہ بقول بیرسٹر سلمان صفدر کے 9 دن کے اندر دائر کر دی گئی تھی. تو یہ ایک تکنیکی اعتبار سے ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹرار کا جو عملہ ہے اس کی بھی جواب طلبی ہونی چاہیے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے, اور اگر جب آپ اعتراض لگاتے ہیں کسی اپیل پہ تو وہ کیوں نہیں جو ہے وہ فوری طور پہ کنوے کیا جاتا, کنوے کیوں نہیں کیا جاتا. اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو سلمان صفدر صاحب کے جو ایسوسیٹ ہیں, ان کے ساتھ وکیل ہیں یہاں پہ, کیا وہ انہوں نے رجسٹرار آفس کو وزٹ کیا, ان سے پوچھتے رہے کہ ہماری اپیل کو نمبر لگ گیا ہے یا نہیں لگا, یا اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ہمیں بتا دیا جائے. تو میرا خیال میں ان کی طرف سے اب کتنی ایفرٹ ہوئی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. جسٹس خادم حسین سومرو نے بھی یہ مشورہ دیا بیرسٹر سلمان صفدر کو. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی 21 سال کی جو میری وکالت کی جو پریکٹس ہے اس میں ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنی فائل کو نہیں چھوڑتا, وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. تو یہ آپ کا بھی کام تھا کہ اگر رجسٹرار آفس نے کنوے نہیں بھی کیا تھا تو آپ کا یا آپ کی ٹیم کو چاہیے تھا کہ اس فائل کا پیچھا کرتی اور معلوم کرتی کہ وہ اعتراضات کا کیا ہوا. تو یہ وکیل کا بھی بظاہر جسٹس خادم حسین سومرو کے مطابق قصور ہے, مگر اینی وے یہ ایک تکنیکی اعتبار سے انتہائی تکنیکی اعتبار سے بیرسٹر سلمان صفدر کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں, اعتراضات, یہ کھلی عدالت میں جوڈیشل سائڈ پہ ان کو ڈیسائیڈ اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ یہ بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ ٹائم کے اندر جب اپیل فائل ہو جائے تو اپیل کی فائلنگ, وہ جو انہوں نے ڈرافٹ اور پلس ساتھ جس ججمنٹ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس کی اٹیسٹڈ کاپی, یہ 2 چیزیں اگر لگ کے 9 دنوں میں فائل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت پر اپیل فائل ہو چکی تھی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ اس میں موجود ہیں, لیکن جسٹس خادم حسین سومرو جو ہے وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے نئے فیصلے آ گئے ہیں, صلاح الدین پاور صاحب کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے تو پرانے فیصلے پیچھے رہ گئے ہیں, اب جو ہے وہ نئے فیصلے آ چکے ہیں. تو اس لیے یہ جو وقت کے بعد اپیل, ٹائم بار اپیل ہے, اس کو کنڈون کرانے کے لیے آپ ایک درخواست دائر کریں گے, وہ درخواست جو ہے وہ سنی جائے گی, وہ درخواست منظور ہوگی, اس کے بعد اپیل پر جو ہے وہ نمبر لگے گا. اور یہ معلوم نہیں ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر یہ درخواست کب دائر کریں گے, میرے خیال میں 2-4 دنوں میں دائر وہ کر دیں گے. اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اب اگلی تاریخ کون سی ہے جب یہ توشہ خانہ, ابھی نیکسٹ تاریخ جو ہے وہ عدالت نے نہیں دی. درخواست نیکسٹ ویک بظاہر سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ لگ جائے گی, لیکن ہمارے دیکھنے سننے والے بڑے عجیب مخمصے میں چلے گئے ہوں گے کہ یہ کیسی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. لیکن
یہ ایک تکنیکی نوعیت کی بھی ہے، اور یہ کسی بھی فائل کو روکنے کے لیے، فائل کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ حربے استعمال ہوتے ہیں۔ وگرنہ مطیع اللہ جان صاحب، ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کا۔ ہمیشہ سے ان کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے جب لندن سے یہاں پاکستان آئے تو ویسے تو جو اپیل، جو درخواست دائری کا ٹائم ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 11 بجے تک آپ بایو میٹرک کرا سکتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دائر آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ 1:30 بجے جو وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، وہ اتنی بڑی بڑی فائلیں وہ اٹھا کے لائے تھے۔ ان فائلوں کو بس ایک نظر مطلب انہوں نے کیا کہتے ہیں پلک چپکتے رجسٹرار آفس نے دیکھا اور اوکے کر کے کہا کہ جائیں، لے جائیں، اوپر لے جائیں، ڈائریکٹ بینچ میں لے جائیں، بینچ 1 میں لے جائیں۔ بلکہ بایو میٹرک بھی کروایا گیا، بایو میٹرک تو نادرا کے عملے نے ادھر ایئرپورٹ سے کروایا تھا، تو ان کی فائل بالکل جو ہے وہ انہوں نے پلک چپکتے اتنی بڑی فائلیں، وگرنہ ایک ایک پیج جو ہے وہ اس کا چیک کیا جاتا ہے۔ تو جب جس فائل کو پہیے لگ چکے ہوں، پھر رجسٹرار آفس درمیان میں کبھی حائل نہیں ہوا کرتا، اور جس فائل کو پہیے نہ لگے ہوئے ہوں اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو بیرسٹر سلمان صفدر کے کلائنٹ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فائلوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ثاقب بشیر صاحب، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو یہ گلہ تھا کہ کیس لگ نہیں رہے، اب جب کہ یہ کیس لگ رہے ہیں تو کیا ان کو یہ امید کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر جلد فیصلہ بھی ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ جو کیس لگائے گئے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک اشارہ ہے، ایک قسم کی پیشکش ہے، اور یہ وہ پیشکش ہے جو اب پبلکلی کی جا رہی ہے، کیونکہ بظاہر پرائیویٹ پیشکشوں کو رد کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے ایک قیدی کی طرف سے، اور پبلکلی یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو ہسپتال بھی ہم منتقل کر دیتے ہیں، پبلکلی یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کا علاج ہوگا اور آپ کی ضمانت بھی ہم سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں بھی سن لیتے ہیں۔ تو اب ایک طرف پبلکلی یہ ایک قسم کا ریلیف کا جو پروسیس ہے، ریلیف کا جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے، اور پرائیویٹلی میرے خیال میں خان صاحب سے توقع کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ ہسپتال منتقل ہونے پہ راضی ہو جائیں، دوسرا وہ جو اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ ریلیکس کریں، بھول جائیں کہ سیاست کیا ہے، سیاست کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں، تو پھر اس میں ان کی سزائیں معطلی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب انہیں باقاعدہ ایک سینیریو پریکٹیکلی دکھایا جا رہا ہے ان کی رہائی کا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈیسیژن ہے جو عدالتوں نے لینا ہے بظاہر، وہ ہے ملاقات کا۔ کیا عدالتیں ملاقات کروائیں گی یا حکومت ملاقات کروائیں گی، اور پھر کیا بہنوں سے ہوگی ملاقات، کیا وکیلوں سے ملاقات ہوگی؟ کیونکہ اب جب کہ یہ مقدمات سنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک سوال یہ اٹھے گا کہ ان مقدمات کی پیروی کون کرے گا، کیسے کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو کیا اس کی اڈیالہ جیل میں اپنے موکل اعلیٰ، موکل اعظم جو ہے اس سے ملاقات ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ماحول کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے قائدین بھی مجبور ہوں گے یہ کہنے پہ کہ اب خان صاحب کو بھی تھوڑا ریلیکس ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہماری بھی پی ٹی آئی کے قائدین تو میرے خیال میں مجبور ان کو کہیں یا جو بھی کہیں، بہت ساروں کی یہ رائے موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کنونس کون کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑا معاملہ وہ کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ 3 مہینے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد سے لے کر آج تک 3 مہینے، ویسے ایک بات حکومت کی آپ مانیں، اس نے خاموشی سے عمران خان صاحب کو مائنس کیا ہے، یعنی کہ 3 مہینے سے عمران خان صاحب کی کوئی انپوٹ نہیں ہے، تھرو فیملی، تھرو لائر، تھرو لیڈرشپ، کیونکہ ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، اور اگرچہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ملاقاتیں روکنا درست ہے، لیکن حکومت نے جو بھی کیا ہے بظاہر، اور جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں بھی بظاہر پی ٹی آئی کو جو شمولیت کروائی جا رہی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اب آپ ہی آپ ہیں، عمران خان نو مور، کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان سے مشورہ کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس میں کریڈٹ کی بات تو نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اس کو اس کے اختیار کے ناجائز استعمال پہ کریڈٹ دینے کی بجائے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ اختیار چھوڑیں، میدان میں آئیں اور پھر مقابلہ کریں، یہ تو ہے، تو پھر اصل کریڈٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو وہ اپنا ڈنڈا استعمال کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو ہسپتال منتقلی کی درخواست لگی ہے اس میں حکومت کا کیا موقف ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا
کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. اور 10 تاریخ کا دن اس لیے بھی مقرر کیا گیا تھا وہ توشہ خانہ کی اپیلیں دکھا کے کہ وہ 7 دن کا ٹائم مل گیا. اس دوران ڈاکٹروں نے ایک اور معائنہ بھی کیا اور جو خبر آئی ہے کہ اس میں ریمارکیبل امپروومنٹ یعنی زبردست بہتری آئی ہے عمران خان کی بینائی میں. تو اگر 10 تاریخ تک مزید بہتری آ جاتی ہے تو میرے خیال میں حکومت جو ہے پھر 10 تاریخ کو ہسپتال منتقلی کو مخالفت بھی کر سکتی ہے. یہ تو 10 تاریخ تک کا جو ٹائم جج نے بھی دیا ہے عدالت کو اپنا حکومت کو اور حکومت کو بھی ٹائم مل گیا. ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب کو منتقلی والا معاملہ تھا تو اس میں بھی ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے حکومت نے یہ کہا تھا جب حکومت کو پورا گھیرا پڑا کہ آپ گارنٹی دیں یہ وہ وگرنہ انیشیل سٹیج پہ حکومت اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ مخالفت ہی کر رہی تھی کہ ان کو مرضی وہ ادھر شفٹ کیا جائے یا بیرون ملک یا ہاسپٹل. اور نواز شریف اب کی بار بھی ہونا یہی ہے کہ وہ کریں گے تو مخالفت ہی. کورٹ کیا کرتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں یہ مخالفت کبھی کبھی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس سے یہ تاثر نہ ملے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اور نواز شریف صاحب جو لندن گئے تھے آپ کے خیال میں وہ بغیر ڈیل کے چلے گئے تھے. تو اب دیکھیں بہرحال خان صاحب کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس لیے اور ایک حکومت کو بھی ڈیل پرائیویٹلی کرنا مشکل ہو رہی ہے. اب اس لیے پبلکلی ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے عمران خان کے اوپر کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آپ بھی تھوڑا ریلیکس. ایک اور وجہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو سزا کاٹی وہ پوری 10 ماہ کی تھی. پہلے فیز میں 3 ماہ اور دوسرے فیز میں 7 ماہ. اور اب جو عمران خان صاحب نے سزا کاٹی ہے وہ 2.5 سال کی ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے. پھر عمران خان صاحب کے جو سیاسی بیان کو پچھلے 3 ماہ میں حکومت نے یقینی بنایا ہے کہ وہ باہر نہ آئے. تو بظاہر میری ایک مسلم لیگی جو رہنما ہیں ان سے بات ہوئی تو میں نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اڈیالہ جیل سے آنے والے کسی بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے ڈر اور خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ڈر خوف تو نہیں ہے. میں نے کہا ڈر خوف نہیں ہے تو پھر ملاقات کرا دیں. تو ڈر خوف تو ہے. یہ ایک چیز ہے کہ لیکن میرے خیال میں اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان بھی اب کوئی ایسی چیز کہیں گے یا پیغام دیں گے کہ جس سے. لیکن مسئلہ متی صاحب وہ ہے کہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ پولیٹیکل لوگ محمود خان اچکزئی ہوں اسد کیسر ہوں عارف علوی ہوں یا پولیٹیکل لوگ وکیل نہیں وہ جہاں وہاں بیٹھیں اور ان کو لمبا ٹائم دیں ان کو کھل کے ان کو بتائیں ماحول بتائیں گپ لگائیں سچویشن بتائیں. اس کے بعد جا کے ہو سکتا ہے. یہ تو ون سائیڈڈ اب چل رہا ہے تو ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے 3 ماہ سے وہ سارا انفارمیشن موجود ہے یا نہیں موجود. یہ بھی تو ایک سوال ہے. ثاقب اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنا ہے ان کی پارٹی سے دور کرنا ہے تو اس سے تو اگر یہ واقعی یہ حکمت عملی ہے لانگ ٹرم اس کا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ مائنس عمران خان فارمولے پہ عمل کیا جا رہا ہے. بالکل. اب الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ الطاف حسین کو بھی اسی طرح پارٹی سے آئسولیٹ کیا گیا. پارٹی کے اندر سے لوگ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کو بھی پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا گیا پارٹی سے. بظاہر وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہی ہمارے رہبر ہے یہی ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہے لیکن عملی طور پہ نواز شریف اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں. زرداری صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا وہ کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں مگر ان کی جو ہیلتھ ہے اور اب وہ والی ان کی پولیٹیکل کنٹرول نہیں ہے. اب بلاول نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے پارٹی کے اندر پاور شیئرنگ. تو آصف زرداری بائی وے آف ہیلتھ آئسولیٹ ہوئے ہیں. نواز شریف بائی وے آف پالیٹکس آئسولیٹ ہو گئے اور اب عمران خان کو اور بالکل بائی وے آف کنوکشن ان کو زبردستی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ان تینوں میں فرق صرف یہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف اور الطاف حسین کے کیس میں ان کا جو پارٹی سٹرکچر تھا وہ بہت جو تھا وہ بالکل ڈسمنٹل ہو گیا تھا آخری دنوں میں. ٹھیک ہے. عمران خان کا پارٹی سٹرکچر جو ہے آلموسٹ کیوٹک ہے لیکن عوام جو ہے نا انہوں نے پارٹی سٹرکچر کو سنبھالا دیا ہوا ہے. ادروائز پارٹی کے اندر کوئی اس قابل بھی اب نہیں ہے کہ جو تنہا معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے لیڈ کر سکے. یا پارٹی سے الگ ہو کے کوئی گروپ بنا لے اور گروپ بنا کے الگ پارٹی چلانا شروع کر دے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہمیں نظر آتا ہے. ثاقب القادر ٹرسٹ کیس کی سزاؤں کی 11 مارچ کو لگی ہے اس میں کیا ہوگا کیا 11 مارچ؟ ویسے تو
میرٹ پہ اگر بات کی جائے 11 مارچ کو آرگومنٹ سننے کے بعد ہر صورت میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر نیب نہیں آتا تو پھر 12 مارچ 13 مارچ کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے، کیونکہ 26 سپٹمبر کے بعد آج ہیرنگ 11 مارچ کو ہیرنگ ہونی ہے، اور 26 سپٹمبر کو بھی کیس لگا تھا تقریباً 3 ماہ کے بعد. تو 26 سپٹمبر کو جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے 4 ہفتے مانگے تھے، تو میرے خیال میں ان کو کوئی جو ہے وہ 6 ماہ مل گئے. تو اب کوئی وجہ نہیں بنتی، اگر تو بینچ میں کوئی مسئلہ نہ ہوا، بینچ کی اویلیبلٹی کا، نیب کے پراسیکیوٹر کا کوئی مسئلہ نہ ہوا، آرگومنٹس ہو گئے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 11 مارچ کو ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 مارچ 11 مارچ یہ 2 دن بڑے اہم ہیں، اور آئندہ 5 دنوں کے اندر عمران خان کو بھی وقت دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی، کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے فیصلہ وہ کر لیں، آپ چاہتے کیا ہیں. اور یہ جو اگلے 4-5 دن ہیں بڑے کروشل ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ 4-5 دنوں میں ہوگا اسی کی بنیاد پہ پھر ہسپتال منتقلی کی درخواست کے بھی فیصلے ہوں گے، القادر ٹرسٹ کی سزاؤں کی معطلی کے بھی فیصلے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ موقع دیا جا رہا ہے تو ان کو یہ یا تو کمیونیکیٹ کوئی کرے گا، بتائے گا، وہ سوچیں گے، وہ پارٹی کو ہدایت دیں گے. یہ تو ہمیں چیز بظاہر تو کہیں نظر نہیں آتی، اگر کہیں بیہائنڈ دا سین ہے تو وہ الگ بات ہے. دیکھیں کمیونیکیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ کرنے والے کر لیتے ہیں، اور کئی بندے بھی جیل میں جا کے میسج دے دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو پیغام پہنچانا کم از کم حکومت کے لیے تو مشکل نہیں ہے. اصل دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کو کیا کنوے کیا گیا ہے، اور اب پولیٹیکل کمیٹی کا کوئی اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے. عمران خان کے ساتھ ان کی ایک آدھ بیک گراؤنڈ میں کوئی انڈائریکٹ یا خفیہ میٹنگ بھی کروا دی جائے، تاکہ اگلے 4-5 دن کے اندر پارٹی یا عمران خان اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں، اور اکارڈنگلی پھر 10 اور 11 مارچ کو عدالت کی کارروائی بھی ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک سینیریو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک کہ یہ سینیریو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ اچانک لگ گیا نا یہ کیس، جو سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے. تو مزید بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان کیسز کے حوالے سے. آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.